इस वक्त हमारा जो सवाल जवाब है इसका दूसरा सेशन हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले हाज़रीन के जो सवाल थे मैंने वो उनके जवाब दे दिए हैं। तो इस सेशन में मैं हमारा एक बड़ा ही प्यारा भाई मलक शाह साहब हैं, उन्होंने चंद हफ्ते पहले मुझे कोई लिखकर सवाल भेजे थे। तो मैंने उनको रिटन जवाब दिया था कि मैं आपके इन सवालों का जवाब यूके के जलसा सामना पर मैं मदद से सवाल जवाब में आपको जो हैं उनके जो सवाल हैं मैं मेरी तरफ आए मैं उनको पढ़ कर आपको सुनाऊंगा भी, मैं उनका जवाब भी दूंगा, तो वो भी इंशाल्लाह सुन लेंगे मेरे जवाब बात। तो मैं इसका फिर आगाज़ करता हूँ। मलक शाह साहब इस आजिज़ से पूछते हैं, मेरा जंबा साहब से एक सवाल है, आपका दावा ज़की ग़ुलाम के साथ नबी होने का है या मुजद्दद होने का है? यही काफ़ी सवाल हैं उनके, ये पहला हिस्सा उन्होंने किया है, मैं इसका अब जवाब दूंगा। वो कहते हैं कूलन सदीदन के साथ मुख्तसर जवाब चाहिए। तो मलक साहब के इस सवाल के जवाब में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हर ज़माने का नबी अपने वक्त का ज़की ग़ुलाम भी था और मुजद्दद भी था। हर ज़माने के नबी को मुजद्दद तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने भी फरमाया है, आपकी किताबों में लिखता है। लगता है शायद हर ज़माने का नबी ज़की ग़ुलाम भी था, शायद दुनिया मेरे मुंह से पहली दफ़ा ये सुन रही है। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हर ज़माने का नबी अपने वक्त का ज़की ग़ुलाम भी था और मुजद्दद भी था। ज़की ग़ुलाम के लफ्ज़ी मानी हैं पाक और नेक होने के। हर ज़माने का नबी अपने ज़माने और अपने वक्त का इंतहाई पाक और नेक वजूद था, यानी वो अपने ज़माने का ज़की ग़ुलाम था इस लिहाज से। और जैसा कि मैंने अभी बताया है कि हर ज़माने का नबी अपने वक्त का मुजद्दद भी होता है। तो इस सिलसिले में मैं मलक शाह साहब की खिदमत में चंद हवाले पेश कर देता हूँ, हाज़रीन भी सुने उनको। वो ये हैं कि हमारे आका हक़्क़ अदल हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम तोहफ़ा गोलड़बिया रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 123 पर फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और मिन जुमला दलाइल कविया कतिया के जो इस बात पर दलालत करती हैं जो मसीह मौद इसी उम्मत मुहम्मदिया में से होगा। कुरान करीम की ये आयत है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सालिहाति ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, सूरत नूर आयत नंबर 56। यानी खुदा ताला ने इन लोगों के लिए जो ईमानदार हैं और नेक काम करते हैं वादा फरमाया है, जो उनको ज़मीन पर उन्हीं खलीफों की मानंद जो उनसे पहले गुज़र चुके हैं खलीफे मुकर्रर फरमाएगा। यहाँ पर दो बातें आती हैं, उन्हीं खलीफों की मानंद से मुराद है मूसी सिलसिले के खुलफा, शुरू में इन्हीं का जिक्र हो रहा है। और फिर ये भी कि अल्लाह उनको खलीफे मुकर्रर फरमाएगा। ये नहीं कि लोग उसका इंतखाब करेंगे किसी हॉल में बैठ के या मस्जिद में बैठ कर, ऐसी बात नहीं है। मूसी सिलसिले के खुलफा की तरह, यानी पहले खुलफा की तरह अल्लाह खलीफे बनाएगा और ख़ुद अल्लाह बनाएगा। आगे हुज़ूर फरमाते हैं इस आयत में पहले खलीफों से मुराद हज़रत मूसा की उम्मत में से खलीफे हैं। वही बात आ गई जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ, जिनको खुदा ताला ने हज़रत मूसा की शरीयत को कायम करने के लिए पै दर पै भेजा था, और ख़ास कर किसी सदी को ऐसे खलीफों से जो दीन मूसवी के मुजद्दद थे खाली नहीं जाने दिया। इसका मतलब फिर हुआ कि हर नबी अपने वक्त का मुजद्दद भी होता है ना। दूसरा, मैं इसी सिलसिले में जो बेहतरीन इक़्तिबास है वो भी मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। ये लेक्चर सियालकोट रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा 206 पे हक़्क़ अदल हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब फरमाते हैं,
بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجدد اعظم تھے تو پھر آپ سے پہلے جتنے بھی 1,40,000 یا جتنے بھی وہ نبی گزرے ہیں وہ سارے اپنے وقت کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ مجدد بھی تھے اور ذکی غلام بھی تھے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں آگے، جو گم گشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے، اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی۔ ان دونوں حوالوں سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے اپنے وقت کا ذکی غلام بھی ہوتا ہے اور اپنے وقت کا مجدد بھی ہوتا ہے۔ ایک اور حوالہ میں اسی حوالے سے چاہتا ہوں پڑھ دوں، یہ بھی سود مند ہوگا لوگوں کے لیے۔ حضور علیہ السلام تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو۔ یہ حکم و عدل کے الفاظ ہیں، یعنی یہ جو حضور نے فرمایا اس زمانہ کے لیے، یہاں سے مراد ہے کہ امت محمدیہ میں آسم کے بعد کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبی کے لفظ سے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے امت محمدیہ میں یا آسم کی امت میں نبی کے لحاظ سے۔ آگے حضور فرماتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے۔ ابھی میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جائز نہیں ہے کسی انسان کو یہ کہہ دینا کہ تو نبی ہے یا فلاں نبی ہے، نہیں۔ آسم کے بعد اب صرف اور صرف امتی نبی ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ یہ انعام بخشے گا وہی، خود بننے والا تو ہے ہی نہیں، وہ تو جھوٹا ہوگا۔ جس کو اللہ بنائے گا وہ بھی امتی نبی ہوگا۔ میں بعض کو اپنی تحریروں میں غلام نبی بھی لکھ دیا کرتا ہوں کہ غلام نبی ہوگا، یعنی آسم کا غلام ہوگا، تو ایک ہی معنی ہے امتی نبی غلام نبی۔ جس کی آگے حسن فرماتے ہیں آسم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ تو اس لحاظ سے امت محمدیہ میں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی مجددین ہو گزرے ہیں امت میں، سارے ایک لحاظ سے امت نبی تھے۔ کسی نے اس بات کا اپنی تحریروں میں ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن حضور صاحب نے یہ جو حکم و عدل یہ جو فرمایا ہے یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ سارے ایک لحاظ سے امت نبی تھے، غلام نبی تھے۔ تو بہرحال آسم نے جو حدیث فرمائی ہے اس میں تو یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں دین اسلام میں جو بھی جس صدی میں جو خرابیاں پیدا ہوں گی، بدعات پیدا ہوں گی، ان کی تجدید کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے صدی کے سر پر امت محمدیہ میں سے کسی انسان کو میں مامور فرماتا رہوں گا۔ تو اللہ مامور فرماتا ہے، جس کو اللہ مامور فرمائے تو ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کو بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ کھڑا کرتا ہے، رول کو اس کے ساتھ کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے امت محمدیہ کے سارے مجددین جو تھے وہ ایک لحاظ سے نہ صرف مجدد تھے بلکہ وہ اپنے اپنے وقت کے ذکی غلام بھی تھے۔ اچھا، اب آتا ہوں میں شاہ صاحب کے سوال کی طرف۔ وہ فرماتے ہیں آپ کا دعویٰ ذکی غلام کے ساتھ نبی ہونے کا ہے یا مجدد ہونے کا ہے؟ تو میں اسی سے میں عرض کروں گا کہ خاکسار کی تقریر یہ جو 3 اگست 2018 ہے، پچھلے سال جرمنی کا جو جلسہ سالانہ تھا اس کی غالباً آخری تقریر ہے، عبدالغفار جنبہ کے دعوی۔ تو یہ وہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اس سوال پر روشنی ڈالی ہوئی ہے، لیکن ابھی جو میں نے باتیں کی ہیں، کچھ حوالے پیش کیے ہیں، وہ اس بات کے لیے بھی یہی
کافی ہیں کہ یہ عاجز نہ صرف ذکی غلام ہے بلکہ اس وقت کا امتی نبی بھی ہے اور موعود مجدد بھی ہے. اور یہ چلہ ہوشیارپور میں جو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کی تضرعات کو سن کر، ان کی دعائیں سن کر، جو ان کی سوالات کے دعاؤں کے جواب میں جو انہیں رحمت کا نشان بخشا تھا، اسی رحمت کا نشان، اسی ذکی غلام کی جو خبر تھی، اس کا اس عاجز کو اللہ نے مصداق بنایا ہے. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل خاص سال کا اولین دعویٰ تو ذکی غلام مسیح و زماں ہونے کا ہے، لیکن ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ ذکی غلام اپنے وقت کا امتی نبی ہوتا ہے. امت محمدیہ کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے امت محمدیہ سے جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ بھی اپنے وقت کے ذکی غلام تھے، لیکن وہ امتی نہیں تھے، وہ انڈیپینڈنٹ مستقل نبی تھے. اللہ نے ان کو اپنا بنایا، فضل دیا. کسی نبی کی پیروی میں انہوں نے یہ بات انعام نہیں پایا تھا، اپنے طور پر اللہ نے ان کو بخشا تھا. لیکن امت محمدیہ میں صرف محمد عربی وسلم کی پیروی کی وجہ سے یہ انسان انعام پا سکتا ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں پا سکتا. تو یہ امید ہے ملک شاہ صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ خاکسار کا اولین دعوت و ذکی غلام مسیح و زماں ہونے کا ہے. اور ذکی غلام اپنے وقت کا امتی نبی بھی ہوتا ہے اور اپنے وقت کا مجدد بھی ہوتا ہے. خاکسار نہ صرف اپنے وقت کا مجدد ہے بلکہ موعود مجدد کہہ لے، کیونکہ مرزا غلام صاحب کو جس ذکی غلام کی بشارت ملی تھی، حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اسے مسلح موعود فرمایا ہے. مسلح موعود مینس کہ مجدد موعود، یعنی ایک ایسا مجدد، ایسا مسلح جس کا اللہ نے محمدی مریم سے وعدہ فرمایا، بشارت دی اس کو کہ یہ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں اس کی، تو وہ موعود مجدد ہے. تو امید ہے ملک صاحب کو ان کو مل گیا ہوگا جواب. آگے ملک صاحب کا سوال ہے. ملک صاحب پوچھتے ہیں، یا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ خدا نے آپ کو کھڑا کیا ہے اس صدی کے لیے؟ تو اس حصے میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ خاکسار کی جو تقریر ہے 8 اگست 2015 کی، اس کا عنوان یہ ہے کہ مجھے اپنے موعود ذکی غلام ہونے کا کیسے اور کب پتہ چلا. تو میں نے ویسے اپنی ملک شاہ صاحب کے سوالوں کے جواب میں انہیں لکھا تھا کہ آپ اس تقریر کو سنیں، تو انہوں نے سنی ہوگی تقریر. تو وہ جو تقریر ہے طویل تقریر ہے، 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ہے، تو میں نے بڑی ڈیٹیل اس میں روشنی ڈالی ہے. لیکن میں زبانی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس حوالہ سے. وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں کہ میں 1977 کی بات ہے یا 1978 کی شروع کی بات ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے ڈیرے سے آیا ربا اپنے گھر میں اور والدہ صاحبہ دونوں آئے. تو میں جب شام کو گھر آیا تو مغرب کے قریب کی وقت تھا کہ کچھ فکرات منظوم میرے دل میں پیدا ہو رہے ہیں. میں تو شاعر نہیں ہوں، نہ کبھی میں نے شعر کہا ہے، نہ میرا مزاج ہے شاعری کی طرف. تو یہ جو فکرات میرے دل میں پیدا ہو رہے تھے تو یہ منظوم تھے. میں نے قلم اٹھایا تو 5-7 منٹ میں یہ میں نے لکھ لیے. تو یہ جو منظوم فکرات تھے یہ اکثر میرے مضامین میں جو میری پکار کا عنوان کے ساتھ سے شائع بھی ہیں. تقاریر میں بھی اکثر میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میری غفار سن لے. میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا. گلیوں میں رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں. تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے. ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم. اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں میں جلاؤں. اسلام پر جیوں میں اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں. برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت. یہ جو فکرات تھے میں نے 5-7-8 منٹ میں وہ لکھ لیے، کیونکہ میرے دل میں پیدا ہوئے میں نے لکھ لیے. تو میں نے پھر اگلے دن اپنی والدہ صاحبہ سے بھی ذکر کیا، ماں یہ تو بڑی اچھی دعا ہے. تو میں نے پھر بڑی خوشی تھی بھی یہ دعائیہ فکرات ہیں، کوئی دعا ہے قسم کی نا. تو میں نے نمازوں میں پڑھنی شروع کر دی دعا. تو میں نے اپنے دوست تھے
چند ایک ان کو بھی کہا کہ یار بڑی اچھی دعا ہے, آپ بھی پڑھا کریں. چند مہینے کے بعد میں ایک خواب دیکھتا ہوں. یہ 1977 کی بات ہے یا 1978 کے شروع کی بات ہے. اس وقت میں 22-23 سال میری عمر تھی. تو خواب میں دیکھتا ہوں, بڑی مختصر ترین خواب ہے کہ جب ربوہ سے لالیاں جاتی ہیں تو رستے میں لالیاں کے قریب سے ایک ندی, اس زمانے میں جب بچپن میں اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ جایا کرتا تھا لالیاں کوئی سودا صرف لینے کے لیے, تو میں بھی ساتھ ہوتا تھا. تو وہ ندی سے ہم گزر کے جاتے تھے. خواب میں اس طرح ہے کہ اس ندی کے شمال مغربی یعنی لالیاں کی طرف جو کنارہ تھا, دونوں طرف گھاس تھی سبز, تو میں لالیاں کی طرف جو کنارہ تھا اس کی طرف میں شمال مغرب میں کھڑا ہوں حضرت مرزا غلام صاحب کے سامنے. اچھا, پھر حضور صاحب مجھے مخاطب کر کے فرماتے ہیں غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو. تو یہ کہنے کے بعد حضور صاحب اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, تو میں بھی ساتھ اٹھا لیتا ہوں ہاتھ, کیونکہ انہوں نے مجھے فرمایا تھا میرے ساتھ دعا کرو. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے بھی دعا کرنی شروع کر دی, تو میں نے بھی شروع کر دی. تو میں اس وقت نا یہ میری پکار جو ہے جو چند مہینے پہلے میرے دل میں پیدا ہوئی تو میں نے وہ لکھ لی. تو میں اس خواب میں یہ دعا جو ہے میری پکار میں مانگ رہا ہوں. تو وہ مانگتے مانگتے میری آنکھ کھل گئی. اچھا, اگلے دن جب اٹھا خواب دیکھی تو بڑی خوشی ہوئی بھی میں نے یہ خواب دیکھی ہے. میں نے اپنی ماں کو خواب سنائی, تو بھی اماں میں حضور صاحب کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں. تو ایک لحاظ سے یہ معنی خیز خواب تھی کہ میں نے اس خواب میں حضور صاحب کے ساتھ کوئی ایسی دعا نہیں کی کہ اے اللہ مجھے علم دے, کیونکہ علم کا مجھے بڑا شوق تھا بچپن میں کہ اے اللہ مجھے علم دے, میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں, میری غربت دور کر دے. اس قسم کی میں نے دعا نہیں کی وہاں پہ یہ جو میری پکار ہے جو مجھے چند مہینے پہلے میرے دل میں یہ پڑھتا ہوں. اچھا, یہ سوال تھا ابھی یہ میں نے کیوں پڑھی, یہ ایک سوال تھا ابھی میں نے اور دعا کیوں نہیں مانگی کہ اے اللہ میرے حالات ٹھیک کر دے, غربت دور کر دے, علم مجھے دے, یہ پڑھی ہے. تو لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس خواب کو, بڑی مبارک خواب تھی. میں نے اپنے اعصاب پر سوار نہیں کیا کہ جی میں کسی مولوی کے پاس جاؤں یا میں کسی بڑے عالم کے پاس جا کے اس کی تعبیر معلوم کروں. میں ایک نارمل ہم لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں احمدیت کی دولت کر دی. میرے دادا بھی احمدی, میرے والد صاحب کی احمدی, میں بھی. تو اور پھر میرا صاحب کو بالکل سچا اور سارا جماعت سچی اسلام پر پورا ایمان ہے. باقی تو ہمارا یہ تصور نہیں ہے میرے جیسے انسان کا کہ یہ جو واقعہ میرے ساتھ اب ہوا ہے کہ اس قسم کا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں کہ ہم عام لوگ ہیں. یہ تو مطلب کہ پھر بڑے بڑے نیک بڑی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ نوازتا ہے چیزیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس خواب کو اپنے اعصاب پر سوار نہیں کیا. ہاں, یہ ضرور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خواب بڑی مبارک ہے, لیکن 2-4 دن بڑی خوشی, اس کے بعد بات بھول گئی. لیکن اپنے ایجوکیشنل جو کیریئر تھا اس میں چند لمحات ایسے آئے, ایک دفعہ کراچی میں, ایک دفعہ دارالعلوم لاہور میں. سب دوست میرے ایک کمرے میں اکٹھے ہو گئے, جو اسٹوڈنٹ تھے اپنے احمدی تھے سارے, سب نے خوابیں سنانی شروع کر دیں کہ یہ جو واقعہ ہوا اس سے 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. تو سب نے اپنی خوابیں سنائیں, تو میں نے بھی یہ 2 خوابیں, ایک یہ خواب اس سے پہلے مجھے آئی, وہ میں نے بھی سنا دی. اچھا, ان کا تعبیر کا کوئی پتہ نہیں, یہ مطلب کیا ہے. تو یہ جو مطلب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو سجدہ نصیب ہوا مجھے مبارک, اس میں جو دعائیں پڑھیں, اس کے بعد پھر وہ اسی دن یا اگلے دن ہفتہ کے دن یہ ورچوئس گارڈ کا مجھ پر الہام ہوا. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ انہی دنوں میں اللہ نے اس کی تعبیر مجھ پر کھول دی. اور میں نے وہ جو 8 اگست 2015 کی تقریر کا حوالہ دیا, اس میں بڑی تفصیل سے میں نے بتایا ہے کہ اس کا تعبیر کیا اللہ نے مجھے بتائی. یہ بڑی مختصر سی خواب ہے, بڑی جامع ہے. اللہ نے مجھے بتایا کہ دیکھیں اے عبدالغفار, تو نے یہ خواب دیکھی تھی. تو جب اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھی تھی. بھی دیکھی تھی, اے اللہ تو نے دکھائی, میں نے دیکھی. تو اللہ نے مجھے بتایا کہ مرزا غلام احمد نے تجھے یہ کہا تھا کہ غفار نماز پڑھا کرو, میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جاؤ. میں نے کہا اے اللہ, میں نے بالکل, انہوں نے فرمایا میں شامل ہو گیا تھا. تو اللہ نے مجھے بتایا کہ مرزا غلام احمد نے اس خواب کے عالم میں جو ہاتھ اٹھائے تھے, وہ ہاتھ اٹھا کے جو انہوں نے دعا کی, یہ وہ دعا تھی جو چلہ ہوشیارپور میں 40 دن وہ کرتے رہتے.
اور پھر اللہ نے بتایا کہ جو میں نے اس کو پھر اس کی دعاؤں کے جواب میں کہا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موقع جو تو نے مجھ سے مانگا. تو اللہ نے مجھے پھر آگے بتایا کہ تو نے بھی اٹھائے تھے ہاتھ ان کے کہنے پر. میں نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میں نے بھی اٹھائے تھے, میں کیسے اس کا انکار کر سکتا ہوں. تو اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ محمدی مریم کو ان کی دعائیں سن کر جو میں نے نشان رحمت بخشا تھا, جو ذکی غلام اسے بخشا تھا, وہ تو تھا. وہ میں پیش گوئی, وہ انعام تیرے وجود میں پورا کر رہا ہوں, اور تو اس خواب میں اس کے آگے کھڑا تھا, اور اس نے تجھے اپنی خواب دعا میں شامل کیا تھا. دوسری بات اللہ نے مجھے یہ بتا دی. تیسری یہ بتائی, اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار تجھے تو مجھ سے دعا کرنے کا بھی پتہ نہیں تھا, تجھے جانتے نہیں تھا کہ اللہ سے میں کیا مانگوں. یعنی باقی میں ان پڑھ امی انسان ہوں, مذہبی دنیا کا ایک بندہ ہوں, لیکن امی ہوں, پتہ نہیں ہے مجھے. تو اللہ نے مجھے بتایا تجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ تو نے مجھ سے کیا مانگنا ہے. تو میں نے یہ دعا, میری پکار میں نے تجھے تیرے دل میں ڈالی تھی, تو نے نہیں بنائی. تو اس خواب میں تو ہاتھ اٹھا کے یہی دعا میری پکار پڑھ رہا تھا. تو یہ دعا میں نے آپ کو سکھائی تھی کہ یہ دعا مجھ سے مانگ. چوتھی بات اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت دی تھی, ذکی کے معنی پاک اور نیک کے ہوتے ہیں, اور میں نے تجھے ذکی بننے کی دعا بھی سکھائی ہے انہی اشعار میں. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے, اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے. یعنی اے عبدالغفار میں نے تجھے ذکی بنانے کے لیے دعا بھی سکھائی تھی کہ مجھ سے دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے ذکی بنا دے, میں بنا دوں گا. تو یہ ذکی غلام کی تو بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو دی تھی. تو یہ جو تعبیر ہے اللہ نے جب بتائی تو مجھے پتہ چلا, لیکن اللہ کے بتانے سے پہلے مجھے کوئی پتہ نہیں, نہ میں نے کوشش کی اس کی جاننے کی تعبیر, تو نہ میں اس کوچہ کا کوئی بندہ ہوں مذہبی لین کا, یا میں کسی عالم مولوی کا بیٹا. ہم تو عام کسان کاشتکار لوگ ہیں, لیکن اللہ نے مجھے علم کا شوق میرے دل میں ڈال دیا, اور وہ میں شوق رکھتا تھا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو میں نے بات اپنے متعلق بتائی ہے, اس کے برخلاف آپ دیکھیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کا معاملہ کیا ہے. 30 سال تک وہ مختلف بیانات دے کر پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے لوگوں کے ذہن پڑتا رہا. میں نے یہ جو 8 اگست 2015 کی جو تقریر ہے میری, 9 اگست کو غالباً 9 اگست 2015 کی تقریر میری اسی حوالے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بارے میں ہے, وہ کیسے انہوں نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خواب دیکھنے سے پہلے ہر قسم کے بیان دے دے کر لوگوں کو جانچا پڑتال کی کہ لوگوں کا ذہن کیا ہے اس پیشگوئی کے بارے میں. پھر خواب دیکھی 7-8 جنوری 1944 کو لاہور میں, شیخ تھے کوئی, ان کی کوٹھی پر انہوں نے دیکھی, اور پھر اس کے بعد جاتے ہی اسی مہینے 28 جنوری 1944 کو انہوں نے حلفاً دعویٰ مسلمت کا اعلان کر دیا. اب میرے پہ غور کریں کہ ایک بندہ خواب دیکھتا ہے, اتنی مختصر خواب اور اتنی جامع خواب, 6 سال تک اس کو پتہ ہی نہیں, اس کی تعبیر کا نہیں پتہ. یہ ہوتی ہیں سچی خوابوں کی کمال, اور یہ ہوتی ہیں سچی خوابیں دیکھنے والے. ان پر خوابیں ان کے اعصاب پر سوار نہیں ہو کرتے, کہ نہ ان کو ہرس ہوتی ہے, نہ کوئی لالچ ہوتے ہیں, اللہ ان کو دیتا ہے ایسے لوگوں کو. تو مرزا بشیر الدین محمود 7-8 جنوری 1944 کو خواب دیکھتے ہیں, 28 جنوری کو قادیان میں خطبہ جمعہ میں اعلان کر دیتے ہیں الفن اپنے مسلم عہد ہونے کا, اور پھر جو بیان دیتے ہیں دعویٰ کرنے کے بعد, اور دعویٰ سے پہلے 30 سال جو بیان دیے ہوتے ہیں, وہ سارے آپس میں سری کنٹراڈکشن رکھتے ہیں. یعنی جن باتوں کا پہلے وہ اقرار کرتے رہے, خواب دیکھنے کے بعد دعویٰ کرنے کے بعد ان کا وہ جھٹلا دیتے ہیں خود اپنی زبان سے. یعنی اس قسم کا بندہ کیسے سچا ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خواب میں, اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمدی مریم کو الہام کرتے ہوئے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے. یعنی میں وہ بندہ جو ہوگا صاحب الہام ہوگا, میں اس پر وحی نازل کروں گا, میں اس کو کھڑا کروں گا, میں اس کو معمور بناؤں گا. بشیر الدین محمود احمد جھوٹا دعویٰ بھی کرتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہتے رہتے ہیں, پہلے دعوے سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ پیشگوئی معمور کے متعلق ہے ہی نہیں, سب جھوٹ ہے, یہ پیشگوئی ہے ہی معمور کے متعلق.
پھر دعویٰ کرنے کے بعد وہ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں میری خلافت جو ہے معموریت اور غیر معموریت کے درمیان میں ہے، حالانکہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو معموریت اور غیر معموریت کے درمیان میں ہو، مجھے نہیں پتہ اس طرح وہ کیا چیز ہے۔ تو یہ سارا ان کا غلطیاں تھیں، نفس ان پر سوار ہو گیا، نفسانی خواہشوں نے ان کو گمراہ کیا۔ ہمارے آقا کے وہ بیٹے تھے، ٹھیک ہے وہ تھے بیٹے ان کے، اس لحاظ سے تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا انہوں نے ظلم کیا، ان کے نفس نے ان پر کیا ظلم کر دیا۔ اور پھر نہ صرف وہ خود گمراہ ہوئے، پوری جماعت کو وہ گمراہ کر کے بیٹھ گئے۔ تو میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ فرق ہوتے ہیں رحمانی خوابوں اور نفسانی خوابوں کے۔ تو یہ میں مختص ملک شاہ صاحب کو بات بتائی ہے، اپنی کہانی اپنی زبان میں وہ سن لیں گے، ویسے وہ 8 اگست 2015 کی وہ تقریر میری سن لیں۔ علاوہ اس کے کچھ میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ خدا نے آپ کو کھڑا کیا ہے اس صدی کے لیے؟ یہ تو تقریر وہ سن لیں گے انشاءاللہ، اس کو ان کو پتہ چل جائے گا، لیکن میں نا 1 منٹ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ وحی کیا ہے؟ خواب جو ہوتی ہے، خواب بھی وحی کی ایک قسم ہے، اور میرا گمان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب بہت بڑا عظیم کام اللہ تعالیٰ نے کسی انسان سے لینا ہوتا ہے تو اس کو لفظی وحی کی بجائے اس قسم کی کشفی حالت میں یا خواب کی عالم میں ان کو اس قسم کی چیزیں دکھاتا ہے، کیونکہ صرف لفظی وحی اتنی یقین نہیں دیتی بندے کو جتنا یہ اس قسم کا جو واقعہ ہے وہ بندے کو حق الیقین تک پہنچاتا ہے۔ مثلا یہ جو سارا واقعہ میرے ساتھ ہوا، خواب دیکھی میں نے، حضور صاحب کے آگے کھڑا ہوں، ان کے فرمودہ کے مطابق میں ان کی دعا میں شامل ہوا، پھر میں نے دعا پڑھی وہی جو غیب سے میرے تک پہنچی، 6 سال تک لا علم رہا۔ اچھا وہ مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد جب اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے عبدالغفار ذرا میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ ساری بات اللہ نے مجھے بتا دی۔ اچھا اب میں کہاں جاؤں؟ یعنی مطلب کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتمام حجت کی، میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی میں کو بہانہ کروں، یہ بہت بڑا وزن ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ جب کھڑا کرتا ہے کسی انسان کو کسی قوم میں غلطیوں کی اصلاح کے لیے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس راستے میں تو کانٹے ہی کانٹے ہیں، گالی نکالتے ہیں لوگ، ہر قسم کے برے نام دیتے ہیں، اخراج مکاتے، سارے ظلم اس بندے کو سہنے پڑتے ہیں، لیکن وہ بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ سب قوم کے دکھ سہتا ہے، لیکن اس کا بڑا انعام ہوتا ہے، وہ انعام سمجھتا ہے، لیکن یہ تکلیف دہ صورتحال ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اس طرح اتمام حجت کر دے، وہ تو اللہ تعالیٰ، مطلب میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شکار ہوں، اللہ نے مجھے شکار کیا ہے، تو یہ بات ہے۔ لیکن جہاں تک وحی کا تعلق ہے، لفظی وحی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب مبارک سجدے سے اٹھا اسی دن، جمعہ کے دن یا اگلے دن، یہ ورچوئس گاڈ کے اللہ کے لفظ ہیں جو میرے دل پر نازل ہوئے، یہ وحی ہے۔ علاوہ اس کے زبان پر میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ لا ریب فیہ کے الفاظ اس عاجز کی زبان پر نازل ہوئے، اور اس کی میں نے کافی تقاریر میں اور مضمونوں میں ذکر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح میں ایک اور بات بتاتا ہوں، شاید میں نے پہلے ذکر کیا یا نہیں کیا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ اتنا بڑا یہ دعویٰ ہے جو میں کرتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ یہ سارا کر رہا ہوں، اس کے حکم پر کر رہا ہوں، بہت بڑا ہے۔ تو ظاہر ہے اس قسم کے جو بندے ہوتی ہیں اللہ کی، وہ تو ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی نفس تو نہیں ہمارے ساتھ کوئی ایسا کھیل کھیل رہا، ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ ایسے ہی ایک رات کی بات ہے، تو رات کو جب میں سونے لگا تو ایک طریقہ ہے، کوئی دعائیں پڑھتا ہوں، دروشی پڑھتا ہوں، استغفار کر کے میں سوتا ہوں۔ اس دن کی بات ہے کہ میں اس سلسلے میں پھر فکر تھا مجھے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنے نفس سے بڑا ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے کہیں گمراہ نہ کر دے۔ رات کو میں خواب دیکھتا ہوں، خواب میں میرے سامنے ایک آدمی ہوتا ہے تو وہ ایک لفظ ھذا من فضل ربی میرے منہ میں پھونک دیتا ہے۔ اچھا وہ لفظ جب پھونکتا ہے میرے منہ میں، وہ لفظ میرے منہ میں آ جاتے ہیں، خواب کی حالت ہے یہ، میں سویا ہوا ہوتا ہوں۔ اچھا وہ لفظ میرے منہ میں پھرتے ہیں، تو وہ لفظ پھرنے سے میری تھوڑی سی الجھن سی ہوئی، مطلب کہ جب وہ خواب میں ہی میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے منہ میں کیا ہے، تو اسی الجھن میں میری آنکھ کھل گئی، میں جاگ جاتا ہوں، جاگ کے میں باتھ روم وغیرہ گیا، لیکن وہ لفظ میرے منہ میں پھر رہے ہیں۔ واپس آ گیا، پھر لیٹا، پھر لفظ وہ میرے ھذا من فضل ربی وہ پھر رہے ہیں میرے منہ میں۔ تو پھر اس وقت مجھے کھلا کہ یہ جو میں سونے سے پہلے غم زدہ تھا کہ اے اللہ کہیں میرا نفس تو نہیں مجھے گمراہ کر رہا،
تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل کی، یہ میرے رب کا فضل ہے یا اس کی فضل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ باتیں میں ملک شاہ صاحب کو بتا رہا ہوں، اور باقی دوست بھی سن رہے ہیں، اس سے وہ بھی فائدہ لے رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی اپنے بندے کے ساتھ۔ اور یہ صرف یہی نہیں ہے کہ لفظی وحی ہے یا دل پر وحی ہے، بہت بے شمار طریقے ہیں، خواب بھی انہوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے عالم میں اپنے جگر گوشے کو ذبح کرنے کا حکم ملا، حالانکہ بڑھاپے کی زندگی میں ایک بیٹا ملتا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے، اس بندے کو، برزیدہ بندے کو، کہ اس کو ذبح کر دے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو لفظی وحی بھی کر سکتا تھا کہ اے ابراہیم اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دے، لیکن اللہ نے لفظی وحی کی بجائے خواب دکھائی کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک دن دکھائی، اگلے دن پھر دکھائی، تیسرے دن پھر دکھائی، تو پھر حق الشین ہو گیا ابراہیم کو، یار یہ تو اللہ کا حکم ہے تو میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں۔ تو وہ اللہ کا بندہ تھا پیارا، اس نے اللہ کو اختیار کیا ہوا تھا۔ ہر چیز دنیا کی، اولاد، مال، سب ایسے لوگوں کا نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کے لیے ہوتی ہیں چیزیں۔ تو وہ تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے، تو تیار اس لیے ہوئے کہ ان کو حق الشین ہو گیا۔ خواب اس رنگ سے اللہ نے دکھائی کہ اتنا بڑا، یعنی ایک اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنا اللہ کے لیے بہت مشکل ہے۔ میں جب کبھی سوچتا ہوں یہ واقعہ یا صورت پڑھتا ہوں، تو میرے بھی 3 بچے ہیں، تو میں جب اپنے پہ یہ اپلائی کرتا ہوں بات کہ اللہ کا اگر مجھ پر ہوئے حکم کہ اے عبدالغفار اپنے فلاں بچوں، ہوئے بھی اکیلا بچہ میرا، تو میری راستے میں ذبح کر دے، تو جب میں سوچتا ہوں تو میری آنکھیں کے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی سوچ کے دیکھیں، ریئلی بھی شاید اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ جی میرا ایک بیٹا ہے، تو آپ کا بھی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے گا، یار اتنا بڑی آزمائش۔ تو ابراہیم انتہائی اللہ کی میں فنا بندہ تھا، وہ چل پڑا لے کے بچے کو، اور بچے سے پہلے پوچھا بھی کہ اے بچے میں یہ دیکھتا ہوں۔ تو بچہ بھی نبی تھا، نیک تھا، ان کے ابوا جو بھی اللہ کہتا ہے وہ کرو، میں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ میں صابر ہوں گا، صبر پر ہوں گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ خواب مجھے دکھائی، لفظی وحی کی زیادہ اس میں ہے کہ خواب اس رنگ میں اللہ نے مجھے دکھائی کہ اس میں امام آخر الزمان مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں میری دعا میں شامل ہو جاؤ، میں ان کی دعا میں شامل ہوتا ہوں، تو وہ دعا کرتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، تو میں جو دعا وہاں پہ کر رہا ہوں کوئی ایسی دعا کر رہا ہوں جو غیب سے مجھے ملی۔ اچھا، یہ سب باتیں ایسی چیز ہوتی ہیں کہ بندہ اپنے نفس سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ حق الیقین دلانے کے لیے ایک بڑا کام جب اللہ نے کسی انسان سے لینا ہوتا ہے، اس کو دلانے کے لیے لفظی وحی کی بجائے اس قسم کی خوابوں کے ذریعے اس کو طاقت دیتا ہے، بلکہ اس کو اتمام حجت اس پر کر دیتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس تھنگ۔ تو مجھ پر بھی یہ بات ہوئی، لیکن 6 سال کے بعد مجھے اللہ نے جب تک بتایا نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا ان خوابوں کا، جب بتا دیا تو پھر کھل گیا بھی یہ اس کا تو مطلب پہلے ہی اللہ نے مجھے یہ بتایا ہوتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا۔ تو یہ باتیں میں چند بتائی ہیں اپنا ملک شاہ صاحب کو۔ آگے وہ لکھتے ہیں، کیا آپ کو وحی آئی، الہام ہوا؟ تو اس کا جواب ابھی میں ملک صاحب کو دے چکا ہوں، باقی سامنے بھی سن رہے ہیں۔ تو خاص کر وہ تقریر جو ہے 8 اگست 2015 کی، وہ باہر جن لوگوں نے پہلے سنی یہ دوبارہ سن لیں اس کو، تو جنہوں نے نہیں سنی وہ ابھی سن لیں ان کو۔ تو میں نے پوری تفصیل، ابھی تو میں نے تھوڑا سا اجمالی رنگ میں بتایا ہے، وہاں پہ اس تقریر میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا ہوا ہے۔ علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام الزمان جو ہوتا ہے یا مجدد وقت یا مجدد صدی کو الہام سے زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اور اسے علم میں ہی کمال بخشا جاتا ہے۔ باقی جہاں تک الہاموں کا تعلق ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں کوئی الہام جو ہوتی ہیں نا یہ حجت نہیں ہوتے۔ میرے الہام کسی کے لیے کیا حجت ہو سکتے ہیں؟ مجھے ہوئے، مجھے یقین دے دیا اللہ نے، ہم کسی کو کیا پتا واقعی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو اصل جو دلیل ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، اس کا آگے یقین ملتا ہے عام لوگوں کو۔ جب وہ دلیل دیکھتے ہیں تو اس سے ان پر اثر ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بندہ سچی بات کہہ رہا ہے۔ الہام جو ہوتے ہیں، اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں اور آگے شاید میں جا کے جواب دوں گا ان کا، تو وہ جو مقصد ہے یہ کہ الہام اگر انسان پر ہو وہی کافی ہوتا ہے اس کی صداقت کے لیے، باقی الہاموں کی تو ضرورت بھی نہیں رہتی۔ تو لیکن اس لحاظ سے کہ جیسے ابھی میں نے کہا ہے کہ مجدد وقت کو
یا امام الزمان کو الہام کی بجائے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی سے میں حضور اسلام حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ جو ہے ضرورت الامام روحانی خزین جلد 13 صفحہ 480 پر ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، سو امام الزمان کو مخالفوں اور عام سائلوں کے مقابل پر اس قدر الہام کی ضرورت نہیں جس قدر علمی قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ شریعت پر ہر قسم کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، طبابت کی روح سے بھی، حیات کی روح سے بھی، طبعی کی روح سے بھی، جغرافیہ کی روح سے بھی، اور کتب مسلمہ اسلام کی روح سے بھی، اور عقلی بنا پر بھی، اور امام الزمان حامی بیضہ اسلام کہلاتا ہے، اور اس باغ کا خدا تعالیٰ کی طرف باغبان ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس پر فرض ہوتا ہے کہ ہر ایک اعتراض کو دور کرے اور ہر ایک مترس کا منہ بند کر دے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی اس کا فرض ہوتا ہے کہ نہ صرف اعتراضات دور کرے بلکہ اسلام کی خوبی اور خوبصورتی بھی دنیا پر ظاہر کر دے۔ میں ملک شاہ سے بھی کہوں گا بھی اگر مثال کے طور پر اتنے الہام مجھ پر نازل کرتا اللہ تعالیٰ کہ اتنی کتاب ہوتی میں لے کے پھر رہا ہوتا، یہ علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے یہ نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں لوگوں کو الہام دکھاتا، لوگ کہتے کہ ہم تیرے الہاموں کو ہم کیا کریں، یہ الہام تیرے یہاں پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، اپنے پاس سے تو نے بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں علم ہوتا ہے اصل، جو اصل چیز ہوتی ہے نا یقین دلاتی ہے وہ علم ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے۔ تو اگر مجھ پر بہت سارے الہام ہوتے ہیں، یہ علم نہ اللہ دیتا، میں تو کچھ بھی نہیں، میں کیا کر سکتا، میں کیسے ہی کسی کو لوگوں کو بتاتا، یقین دلاتا کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں۔ تو اس لحاظ سے مرزا غلام صاحب نے یہ جو فرمایا ہے، امام الزمان کو مخالفوں اور عام ساحلوں کے مقابل پر اس قدر الہام کی ضرورت نہیں ہوتی جس قدر علمی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، یہی بات سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو علمی قوت دیتا ہے، دلائل دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ امت محمدیہ میں ہر صدی پر جو مجدد آتا ہے نا، وہ سارے دین اسلام کی وہ تجدید نہیں شروع کر دیتا کہ وہ سارا اسلام میں وہ تجدید کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام میں جس شعبہ میں لوگ اپنی نفسانی خواہشیں ڈال دیتی ہیں یا بدعتیں ڈال دیتی ہیں یا خرابی پیدا کر دیتی ہیں، اس حصے کو وہ صاف کرتا ہے، وہ ٹھیک کرتا ہے۔ تو جیسا کہ حضور صاحب کا ایک حوالہ ہے، میں وہ پڑھتا ہوں۔ یہ حوالہ ملفوظات جلد 4 صفحہ 2 ہے، یہ غالباً اولڈ ایڈیشن ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ سارے دین کو نہیں وہ شروع کر دیتا ہے تجدید کرنا، نہ پورے دین پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے، کسی نہ کسی شعبے میں ہوتا ہے یہ مسئلہ۔ تو یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا حضور صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے۔ اچھا ایک اور بات سن لیجئے کہ یہ بھی حضور صاحب نے فرمایا ہے۔ یہ شہادت القرآن آپ کی کتاب ہے، روحانی خزین جلد 6 صفحہ 342 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے۔ سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اس طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار رشد اور اصلاح دنیا میں باقی رہیں۔ 15ویں صدی ہجری کے مجدد کو سامعین کرام الہاموں کی بجائے علم کی ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو ظاہری و باطنی علم سے پر کر دیا، اور وہ مجھے دیا، اور جو میں لوگوں کے آگے اپنے بات کرتا ہوں، اپنے دعوے کر رکھتا ہوں، یا جو غلطیاں احمدیت میں ڈالی گئی ہیں، اسلام میں ڈالی گئی ہیں، ان کا جو میں دفاع کر رہا ہوں، اس کا پوسٹ مارٹم کرتا پھر رہا ہوں، تو یہ سارا علم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ الہام کی لگتا ہے مجھے 100 سال پہلے زیادہ ضرورت تھی میرے آقا کے وقت میں، حضرت مرزا غلام صاحب کے زمانے میں۔ اس زمانے میں لوگ الہام کا دروازہ بند کر بیٹھے تھے، کہتے یہ الہام نہیں، اب بس وہ قرآن کی وہی بس کافی ہے، الہام بند ہو گیا، وہی بند ہو گئی ہے۔
تو مرزا غلام صاحب پر پھر اللہ نے وحی اتاری اس ثبوت اور دلیل کے طور پر کہ لوگوں کو بتا کہ اب بھی وحی جاری ہے، الہام ہوتا ہے، جیسے کہ آپ فرماتے ہیں وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ تو یہ جو پرابلم ہے مرزا غلام صاحب کے زمانے میں تھے، وہ یہ کر کے چلے گئے، ان پر الہامی کلام بھی بڑا کثرت سے نازل ہوا۔ تو اب میرے دور میں الہام کا مسئلہ نہیں ہے، وحی کا مسئلہ نہیں ہے، اب میرے زمانے میں یہ جو اور قسم کے فطور پیدا ہو گئے، جماعتی احمدیہ قبرستان دیکھیں یہ کیا کر کے بیٹھ گئے ہیں، یہ مرزا غلام صاحب کی جو تحریریں ہیں ان میں بھی قطر و بیامنت کر رہے ہیں، ان کے معنی کچھ سے کچھ کرتے پھر رہے ہیں، خلافت کا ڈرامہ بنا کے بیٹھ گیا، لوگوں کو غلام بنا لیا، اسیر بنا لیے۔ 100 سال میں نام صرف رہ گیا احمدیت کا، باقی کچھ بھی نہیں رہا، باقی سارا عدل بدل دیا۔ تو یہ چیزیں تھیں، اور اس زمانے میں علم کی بھی ضرورت تھی، جس کا میں ابھی ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ آئندہ زمانے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ باتیں اللہ تعالیٰ میرے ذریعے وہ کرے گا، کیونکہ دنیا کو اس وقت اسلام اگر فتح کر سکتا ہے تو وہ علم کا صرف ہتھیار ہے، علم کے ذریعے فتح کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 15ویں صدی ہجری کے جو موعود مجدد ہے یا ذکی غلام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم کا ہتھیار دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب دیکھیں گے اس علم کے ہتھیار کو چلتے ہوئے بھی اور فتح پاتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ ملک صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب آگے ملک صاحب کرتے ہیں سوال، کیا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ خدا نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس صدی کے امام ہیں؟ ملک صاحب خاکسار اس صدی یعنی 15ویں صدی ہجری کا موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مجھ سے موعود ہوتے ہوئے نہ صرف مجدد صدی ہے بلکہ اس صدی ہجری کا موعود مجدد ہے۔ یہ سن لیں آپ باتیں، اور علاوہ اس کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی اپنے خطابات میں، تقریروں میں، مضامین میں لکھا ہے یا بلکہ حلف اٹھایا، آج بھی اٹھاتا ہوں، میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صدی 15ویں صدی ہجری کا مجدد ساز کو بنایا ہے۔ میں ہی وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیار پور میں وعدہ بخشا تھا، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑے گا، لیکن میں صادق ہوں۔ اور بس دسمبر 1983 سے یہ جو الہامات ہیں میں اپنے پیش کر رہا ہوں لوگوں کے آگے، اور اس کو ایک زمانہ گزر گیا ہے، تو اور میرے آگے میرے مخالفین بھاگتے پھر رہے ہیں، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، وہ اس عاجز کے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ کیوں بھاگ رہے ہیں وہ؟ اگر میں نعوذ باللہ جھوٹا ہوں، یہ جھوٹے حلف ہیں میرے، وہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس حلف کے بعد تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اس عاجز کے دعویٰ میں۔ اور میں یہ بھی اٹھاتا ہوں حلف کہ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بشیر الدین محمود کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر جھوٹا تھا، کیونکہ اللہ نے ذکی غلام مسلم موعود کو تو مرزا غلام صاحب گھر میں پیدا ہی نہیں کیا۔ ان کا الہامی کلام جو ہے مبشر غلام کے متعلق وہ دیکھیں۔ تو انشاءاللہ آگے کچھ سوال آئیں گے، اس کے حوالے سے میں اس کی پھر تفصیل بتاؤں گا کہ یہ جو ذکی غلام ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں حضرت مرزا غلام احمد السلام کو، بلکہ بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں غلام کے متعلق ہوئیں۔ اگر وہی مسلم موعود تھا، ذکی غلام تھا، تو یہ 11 الہامی بشارتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ تو وعدہ ہو رہا تھا، اس کا بشارت ہو رہی تھی کہ میں دوں گا آپ کو۔ تو یہ بالکل جھوٹا ایک دعویٰ ہے جو انہوں نے کیا تھا۔ اور میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بشیر الدین محمود احمد اور ان کے جو جانشین ہیں، یہ سارے نہ یہ محمدی خلفائے راشدین کی طرح جماعتی احمدیہ کے راشد خلفاء ہیں، یعنی بشیر الدین محمود سے لے کر ان کا جو خامس خلیفہ بنا ہوا ہے اس تک کوئی راشد خلیفے نہیں ہیں، بلکہ یہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد السلام کے الہامی کلام کے مطابق بلائے دمشق کے نمائندے ہیں۔ اور 9 اپریل 1907 کو یہ الہام نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تذکرہ صفحہ 603 پر آپ یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حکم و عدل علیہ السلام کو کلیسا کی طاقت کا نسخہ ایک الہام ہوا تھا 7 مئی 1906 کو، تذکرہ صفحہ 527 پر اس کا حوالہ موجود ہے۔ اس الہام کے مطابق 1914 سے شروع ہونے والی محمودی پاپائیت کے سلسلہ وار یہ پوپس ہیں۔ اسلام میں یہ جو پوپس ہیں بنے ہوئے، کوئی خلیفے نہیں ہیں،
علاوہ اس کے یاد رکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، یہ کاذب لوگ ہیں۔ یہ حکم و عدل کے الہام کے مطابق وہ یزیدی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نسل میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قادیان کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا کہ اخرجا منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 138 حاشیہ، تذکرہ صفحہ 141۔ دیکھیں یہ مرزا غلام صاحب کے الہام ہے، میرے نہیں ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، ان کے جو پردادا تھے ان کے یہ الہام ہے۔ یہ قادیان میں کون پیدا ہونے والے یہ یزیدی لوگ ہیں؟ یہ وہی لے گئے ہیں کہ جو حضرت مرزا غلام صاحب کے والد صاحب غلام مرتضیٰ صاحب کی وہ جو جسمانی نسل کے یہ نمائندے سلسلے ہیں لوگ، یہ یزیدی لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں۔ تو میں اس حوالہ سے ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حوالہ بھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ہے، اور اس حوالے کو آپ سب غور سے سنیں۔ سامعین کرام، دنیا داری کی اسی بیماری یعنی مرزائیت کے حوالہ سے ہی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنی کتاب ضمیمہ انجام ماتم میں عربی اور فارسی کے صفحات 223 224 پر فرماتے ہیں، یہ ترجمہ ان کا ہی کیا ہوا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا۔ کنبہ مینس کہ میری فیملی، اور وہ خباثت اور اناد میں بڑھ جائے گا۔ پس اس دن رب العباد اپنا فیصلہ جو اس نے مقدر کیا ہے اس کو صادر فرمائے گا، اس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی خصلتوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں جیسے جاہلوں کی عادت ہے۔ انہوں نے خوف خدا کے ایام کو فراموش کر دیا، اور وہ تکذیب اور زیادتی میں بڑھ گئے۔ اللہ اس وقت اپنا امر نازل کرے گا۔ امر نازل کرے گا سے مراد یہ اللہ نے مجھے جو فہم دیا یہی ہے کہ وہ جو وعدہ جب اللہ نے چلہ و شارپور میں اس نشان رحمت کا کیا تھا، یہ امر کہ وہ فرما رہے ہیں۔ پس اللہ اس وقت اپنا امر نازل کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ وہ غلو میں بڑھ گئے، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی قوم کو عذاب دے جب کہ وہ اس سے ڈرنے والی ہو۔ تو میرے خیال میں خود میرا ساس نے فرما دیا کہ میرے بعد میرے کنبے نے کیا کرنا ہے، تو وہ سارا کچھ ہو گیا، انہوں نے وہ کر بیٹھے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کا لقب انہوں نے دیا ہوا ہے کہ نبیوں کے باپ تھے، اتنے آزمائشوں سے میں پورے اترے، اللہ نے اس کی نسل میں پھر سینکڑوں نبیوں کی لین لگا دی۔ اس کے باوجود دیکھیں اس کے پرپوتے ظالم بن گئے، اپنے نبی بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، بلکہ مارنے لگے تھے، بڑے بھائی نے کہا مارو نہیں، اس کی کنویں میں پھینک دو۔ تو دیکھیں وہ ابو الانبیاء کے پرپوتے تھے۔ یہ پرپوتا کوئی دور کی نسل نہیں ہوتا، نزدیکی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مکہ میں خانہ کعبہ میں بت رکھنے والے کون لوگ تھے؟ ابو جہل، سارا یہ ابراہیم صاحب کی اولاد تو ہے۔ تو ایسے ہی مرزا غلام صاحب ابراہیم ثانی علیہ السلام کی اولاد کا بھی یہ حال ہو جانا تھا۔ آگے لکھتے ہیں شاہ صاحب، کیا آپ کے تمام دعوی جو آپ نے کیے وہ کسی خیال یا خواب پر مبنی ہیں یا کوئی وحی اور الہام ان کا ذریعہ ہیں؟ میں شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ خاکسار کے دعوی کے حوالے سے 3 اگست 2018 کا جو پچھلے گزشتہ سال جو جرمنی کے جلسے میں میری تقریر ہے وہ سنیں، آپ کو علم ہو جائے گا۔ خاکسار نے مذکورہ تقریر میں اپنے تمام دعوی کے متعلق تفسیر کی ہوئی ہے اور ان کے دلائل بتائے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سچا خواب بھی وحی و الہام کی ایک قسم ہوتا ہے، اور خاکسار کے تمام دعوی کی بنیاد خواب، الہام اور وحی ہی ہیں۔ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لوگ اس عاجز سے متعلق یا کسی بھی مدعی سے الہاموں کا پوچھتے ہیں تو ان کا بات کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ یہ اگر جھوٹے الہام بنا رہا ہوگا تو ہمیں بتائے گا تو اللہ اس کو پکڑ لے گا۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں اس حوالے سے بھی ایک الہام ہی کافی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں 10 دسمبر 1983 سے کہہ رہا ہوں کہ ورچوئس گاڈ یہ میرے دل پر نازل ہوا۔ 36 سال ہو گئے اس الہام کو، میں اس وقت کا لوگوں کو بتا رہا ہوں اور حلف اٹھا رہا ہوں۔ تو یار جب ایک سچا الہام پھر ثابت ہو گیا میرے، تو باقی الہام میرے سچے کے پھر کیسے نہیں؟ ایسا سچا انسان پھر جھوٹے الہام کیسے بنا سکتا ہے؟ تو سارے مطلب کہ پھر سچے ہو گئے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے
वलौ तकव्वल अलैना बाज़ल अकाबील ला अखज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा ला कताना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अनहु हाजिज़ीन। ये सूरत अल-हक़ आयत नंबर 45 से 48 हैं। ये तर्जमा जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने किया वो मैं पढ़कर सुनाता हूँ आप लोगों को। वो लिखते हैं, और अगर ये शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ झूठा इल्हाम मनसूब कर देता, खा एक ही होता, तो हम यकीनन इसको दाएं हाथ से पकड़ लेते और इसकी रगे जान काट देते, और इस सूरत में तुम में से कोई ना होता जो इसे दरमियान में हायल होकर खुदा की पकड़ से बचा सकता। देखें ये बशीरुद्दीन महमूद की फिर झूठे ख्वाब, मैं उधर तफसील में नहीं जाता, काफ़ी मैंने टाइम दिया है इन सवालों को क्योंकि आगे और सवाल भी हैं। मकसद ये कहने का है कि बशीरुद्दीन महमूद ने एक नफसानी ख्वाब की बुनियाद पर और एक उस ख्वाब में एक इल्हाम बनाया पर दावा किया। 10 साल के बाद अल्लाह ने मस्जिद मुबारक में नमाज़ असर के बाद उनके बॉडीगार्ड सब मौजूद थे, बाकायदा उनके पास असला था। इसके होते ही अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को दाएं हाथ से पकड़ा और उनकी शहरा कता कर दी कि ना कि ऐसा वाक़या कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। ये झूठे इल्हामों का ये होता है, हश्र होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आजिज़ है और 35-36 साल हो गए हैं उस मुबारक सजदे के वाक़या को, और मैं तो खोल खोल के लोगों को बताता हूँ। और इतने ज़्यादा मैं इल्हामों की तशहीर नहीं किया करता कि मैं ऐसे कोई मंडी बना रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इन बातों की। अल्लाह ने मुझे इल्म से भर दिया, मैं लोगों के आके दलाइल रखता हूँ, इल्म देता हूँ लोगों को। और ये ऐसी चीज़ है कि जो इंसान ख़ुद अपने पास से नहीं बना सकता। ये दलाइल जो होते हैं ये कतई होते हैं, ये फैसला कर देते हैं सच्चे और झूठे के दरमियान। इल्हाम जो होते हैं, ये इल्हाम किसी बंदे के सच्चे इल्हाम भी उसके लिए तो ठीक है, लेकिन मुखालिफ के लिए क्या हुज्जत है? मुखालिफ उसको मानते ही नहीं। कुरान करीम से बढ़कर अजीम इल्हाम क्या हो सकता है? मुखालफिन गालिबन सूरत अल-अंबिया में है, मुखालफिन मक्के में उस वक्त कहा करते थे आसम मुतल ये तुम्हारी परेशान ख्वाबें हैं, वो नहीं उन्होंने माना इस वही को। अब इल्हाम क्या करे बंदा? तो इल्म जो होता है, दलाइल जो होते हैं वो ही असल में होते हैं, उनकी वैल्यू होती है। इल्हामों की तो फिर बंदे के लिए वैल्यू है, लेकिन मुखालफिन के लिए कुछ नहीं होती। आगे फिर लिखते हैं मलिक शाहिद साहब, वो कहते हैं अगर वही और इल्हाम से हैं तो क्या ये सिलसिला अभी जारी है या ख़त्म हो गया है? तो मैं मलिक साहब से अर्ज़ करता हूँ बड़े अदब के साथ कि वही और इल्हाम का ये सिलसिला खाकसार के साथ जारी व सारी है, और इंशाअल्लाह ताला खाकसार की आखिरी सांस तक जारी रहेगा। ये बात याद रखें, एक इल्मी बात है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान पर रूहुल कुदस नाज़िल कर देता है तो वो रूहुल कुदस जो होता है उसके आखिरी सांस तक उसका साथ नहीं छोड़ता, उसके साथ रहता है। तो मेरे साथ भी है जो रूहुल कुदस मुझ पर नाज़िल हो गया, और यही वही और इल्हाम होता है। मुबारक सजदा से आज तक मेरा कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन अल्लाह ताला ने खाकसार को तसल्ली ना दी हो और खाकसार की रहनुमाई ना की हो। अगर अल्लाह ना रहनुमाई करे, तसल्ली ना दे, ये इस सफ़र, ये तो ऐसा तकलीफ़ दे सफ़र है, इसमें तो एक दिन भी नहीं चल सकता बंदा अल्लाह की मदद के बगैर, उसकी तसल्ली के बगैर। तो मुझे उम्मीद है कि मलिक शाहिद साहब को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको समझने की तौफीक दे हैं और उनको फ़ायदा उठाने की भी तौफीक दे, और सामीन जो हैं मेरे इन जवाबों को जब सुनेंगे अल्लाह ताला उनको भी फ़ायदा दे। तो मैं समझता हूँ कि मलिक शाहिद साहब के सवाल अब ख़त्म हो गए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए।